मसीह यीशु के कादर नाम में आप तमाम बहनों, भाइयों, बच्चों और बुजुर्गों की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए। खुदावंद ने हमें ये फजल अता किया कि हम आपके साथ मिलकर पंजाबी ज़बूर और इसकी जो शायरी है इसका एनालिसिस कर सकें, इस पर बातचीत कर सकें। हमारे दरमियान डॉक्टर आदिल अमीन साहब लाहौर से और भाई आरफ परवेज नकीब साहब कराची से मौजूद हैं, और मैं इस वक्त सदर्न कैलिफोर्निया यूएसए से। हम तीनों भाई मिलकर और सीखने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर के हम ज़बूरों के हवाले से आगे हमें अपनी जनरेशन में क्या करने की ज़रूरत है। पिछले प्रोग्राम में हमने शायरी पे बात की और पहला जो पार्ट था उसमें हमने पाकिस्तान की जो शायरी है, साउथ एशियन जो पोइट्री है, उस पर हमने बात की, और इसके साथ साथ फिर हमने उसको देखा कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि ज़बूरों के साथ या जो तर्जमा जो पंजाबी तर्जमा हमारे पास है उसमें गैप्स क्या हैं और उनमें किन चीज़ों की गुंजाइश है। आज का जो मौजू है, आज का मौजू इस लिहाज से बड़ा अहम है कि हम आज ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो इब्रानी शायरी है वो इब्रानी शायरी के कौन से एस्पेक्ट्स हैं, उसके फीचर्स कौन से हैं, और वो इब्रानी शायरी के फीचर जो हैं वो हमारे पास जो पंजाबी या उर्दू तर्जमा जो हमारे पास मौजूद है उनसे वो किस हद तक वो उसके साथ इंसाफ कर पाए हैं इब्रानी जो एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें आगे बढ़ने से कबल हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने पिछले प्रोग्राम को देखा, पसंद किया, अपनी राय, अपने कमेंट्स दिए। इस प्रोग्राम के हवाले से भी हमें आपकी राय की और आपकी कमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सो कबल इसके कि हम आगे बढ़ें, मैं भाई आरफ नकीब से और भाई आदिल अमीन से गुजारिश करूंगा कि आप दोनों प्लीज आज के हमारे मौजू के हवाले से जो आपके थॉट्स हैं उसको आप शेयर करें, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आज का मौजू है जी, इब्रानी शायरी जो है उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, और किस तरीके के साथ उन्होंने इंसाफ किया है हमारा जो उर्दू तर्जमा हुआ है। जी, ओवर टू डॉक्टर अमीन साहब एंड देन भाई नकीब, दोनों में से जो भी पहले रिस्पॉन्ड करना चाहे। जी, ओवर टू यू। जी डॉक्टर साहब, मैं करूं या आप करें? हाँ जी, आप करें शुरू। अच्छा जी, जहाँ तक इब्रानी शायरी के मौज़ूआत का ताल्लुक है या फीचर्स का ताल्लुक है, चूँकि हम लोग इब्रानी ज़बान से नाबालिग हैं, इसलिए उसको खामखा समझना हमारे लिए बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है, बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर मुश्किल ही रहता है। और जहाँ तक बाइबल के उस तज़मीन का या तर्जुमे का ताल्लुक जो इब्रानी से अंग्रेज़ी में हुआ, अंग्रेज़ी से उर्दू में हुआ, उर्दू से हमारे पास पंजाबी में ज़बूरों की सूरत में तज़मीन हुआ, तो जो हम कुछ भी कह लें कि जब ये तर्जुमा हुआ तो वहाँ इब्रानी जानने वाले भी और दूसरे समझने वाले भी चूँकि बैठे हुए थे, उन्होंने उस तनाज़ुर में उन ज़बूरों को देखा। लेकिन इस बात को हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये उर्दू से ही तज़मीन किए गए हैं, और जो उर्दू में जो इस्तिलाहात, जो तशबीहात, जो इस्तारात, जो इशारे, जो किनाए इस्तेमाल किए गए थे, शायर ने उसे उसी तरह से पंजाबी में ढालने की कोशिश की है, पंजाबी ज़बान के तनाज़ुर में ये पंजाबी अल्फाज। तो मैं समझता हूँ कि जो ज़बूरों के साथ पंजाबी ज़बान में जो भी उसकी तज़मीन की गई है, वो पंजाबी ज़बान के लिहाज से जो कुछ उर्दू में मौजूद था उसके तकाज़ों को वो मुकम्मल करती है, पूरा करती है। और हम जब अगर आगे मौज़ूआत की बात पर करेंगे तो फिर इब्रानी शायरी के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं या साज़ों के साथ जो गाए जाते थे, उसमें कौन कौन से उनके मौज़ूआत थे। बीमारी के लिए अलहदा था, इबादत के लिए अलहदा था, जिसके तारदार साज़ों के साथ गाने के लिए ज़बूर अलहदा थे। सागा मतलब जैसे हम नगहनूत कह लेते हैं, तारदार साज़ों के साथ गाया जाता था। या शीर जो है वो इबादतों में गाए जाने वाले गीत थे, शीर मालूत ज़ियारत के गीत जिसे कहा जाता था, और मुक्ताम भी है। इस इस्तिलाह के मानों का कुछ इल्म तो नहीं है, लेकिन उस्तादी तर्जुमा में जो है इसको इस तरह से कहा गया कि ये तख्तों पर कुंदा जो चीज़ें होती हैं वो। तो ज़बूर की अपनी जो तारीख है वो सिर्फ दाऊद से शुरू नहीं होती, ज़बूर की तारीख तो बहुत पीछे चली जाती है। जैसे मूसा के ज़बूर भी शामिल हैं, सुलेमान के ज़बूर भी शामिल हैं, और दूसरे भी कोरा वगैरह के भी हैं, और हेमान और एतान जो अतराखी थे उनके भी मौजूद हैं। तो उससे पहले भी अगर मरियम के गीत को भी जो गाया गया था, दबूरा का जो गीत गाया गया था, वो भी मज़ामीर में शामिल समझा जाएगा। तो मज़ामीर से मुराद ये थी कि तहलीम यानी जो गीत गाना, हम्द करना, और हम्द करना जो वो ज़बूर के मायने में आता है।
تو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو عبرانی شاعری میں جو موضوعات رکھے گئے تھے، یہ زیتون وغیرہ، تودا وغیرہ یا محلت وغیرہ، بیماری کے دوران جو گیت وغیرہ گائے جاتے تھے، تو وہ ایک علیحدہ تو ہوتا ہے. لیکن پنجابی زبان میں انہوں نے اردو سے لے کر ہمارے پاس جو پہنچائے پنجابی زبان میں، وہ ہمارے لیے اسی طرح قابل قبول ہوئے جس طرح کے اردو میں موجود تھے، اور ہم نے اس کو اسی تناظر میں دیکھا کہ یہ پنجابی زبان میں ڈھل گئے ہیں. جی تھینک یو بھائی عارف، بہت بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، آپ اس پہ بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں جی، تقریباً بات تو مکمل ہے جو عارف صاحب نے کی ہے. شاعری، مزامیر کی شاعری ہونا اور بنی اسرائیل کی شاعری ہونا، یہ دو الگ موضوعات ہیں. اسرائیل کی شاعری عشقیہ بھی تھی، وہ ڈیفینیٹلی اس کا بائبل مقدس سے تو کوئی تعلق نہیں تھا. تو جو لوگ اپنے محبوب کی تعریف کرنا چاہتے تھے ان کے لیے شاعری تھی، اور شاعری کے ان کے اپنے انداز تھے. جو کچھ جن چیزوں کی تشبیہات کے ساتھ وہ اپنے محبوب کا ذکر کرنا چاہتے تھے وہ کیا جاتا تھا. اور یہی شاعری اصل میں جو مجازی شاعری ہوتی ہے، یہی شاعری، اس کا ہم صرف رخ موڑ دیں تو یہ حقیقی عشق کی طرف اس کا رخ چلا جاتا ہے. کوئی اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. تو بطور شاعری اگر ہم بات کرتے ہیں کہ عبرانی شاعری کیا ہے، عبرانی شاعری کی تاریخ عبرانیوں جتنی ہی پرانی ہے، اور اسرائیلی جو شاعری ہے جو ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے، یہ ایک چھوٹا شعبہ ہے. ورنہ عبرانی شاعری کی وسعت بھی اتنی ہی ہے جتنی کسی بھی زبان کی شاعری کی ہوتی ہے. اس کی دیگر اصناف بھی ہیں. ہم صرف زبور سے واقف ہیں، اور پچھلے پروگرام میں جیسا کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ کچھ مزامیر جو ہیں وہ غزل کی صورت میں پنجابی میں ترجمہ ہوئے ہیں، اور زیادہ تر کی تضمین کی گئی ہے نظم میں، اس کو ڈھالا گیا ہے. تو ایک کتاب مزامیر کی جو 1975 میں شائع ہوئی، اس میں مکمل مزامیر ہیں، کوئی کم نہیں ہے اس میں. اس میں دیباچہ میں اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ یہ تضمین ہے، پنجابی نظم کیا گیا ہے ان کو. اور دوسرا ثبوت اس کا یہ ہے کہ تمام مزامیر کے اوپر، جیسا کہ میں نے کہا کہ نظم کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، وہ ٹائٹلز لکھے ہوئے ہیں. شکر گزاری ہے، دعا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ٹائٹلز اس پر لکھے ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں مل ملا کر ہمیں یہ ماننے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ جو بائبل مقدس میں ہمارے پاس شاعری ہے وہ شاید ایک صنف ہو، مزامیر اس کا ایک انداز ہو. ورنہ عبرانی شاعری میں تو دیگر اصناف بھی موجود ہیں. بادشاہوں کے قصیدے ہیں اس میں، اور اپنے قوم کے جو نسب نامے ہیں ان کو بھی وہ شاعری میں ڈھال کر ریدم کے ساتھ یاد رکھتے تھے. ان کا اصل مقصد یہ تھا. یہ جو اوریلٹی کا دور تھا اس میں یہ ٹیکنیک سب سے زیادہ فائدہ مند تھی کہ کسی بات کو ریدم دے دیا جائے تو وہ اس کو دیر تک یاد رکھنا ممکن ہو جاتا ہے. باقی جو اس کی شاعری کی اردو یا پنجابی زبان میں قافیہ ردیف کی بات ہے، تو عبرانی شاعری میں اس کی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، لیکن ریدم کی پابندی ضرور ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور جیسے ہمارے دونوں پینلسٹ نے اپنے انیشیل کامنٹس میں بتایا ہے کہ عبرانی شاعری اور مزامیر کی شاعری یہ دونوں بڑے ہیں، بڑے ڈفرنٹ اور بڑے وسیع اور بڑے جسے کہنا چاہیے کہ ڈیپ تھاٹس ہیں. اور اگر ہم اسکالرس کو پڑھیں تو دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی پہلی کتاب، یعنی کہ جو تورا، جو پیدائش پہلی کتاب ہے بائبل مقدس کی، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے ایون وہ اسے بھی پوئٹری گردانتے ہیں کہ دیٹس اے پوئٹری. کہ جب لکھی گئی تو جو کریشن سٹوری ہے دیٹس اے پوئٹک نیریٹو، اور پوئٹری کا جو آسپیکٹ ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. ردم ہے، ریپیٹیشن ہے، اور اس کے اندر جو ہے جو اس کی جو ریزوننس ہے وہ موجود ہے. اسی کے ساتھ جب آدم نے جب پہلی بار یہ کہا کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، دیٹ واز دا فرسٹ رومانٹک پوئٹری جو کہ بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتی ہے. موسیٰ کا گیت ہے، موسیٰ کے گیت کے بعد آن ورڈ ہم آتے ہیں. لیکن جب ہم زبوروں پہ بات کرتے ہیں
तो इसको जब इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, एक्चुअली जब कैनन क्लोज किया गया, तो हम फिर इसको देखते हैं कि ये लिटर्जिकल एस्पेक्ट के अंदर आ गए। और जो दौरानिया हमने देखा, जैसे नकीर साहब ने जिक्र किया, मूसा का गीत ज़बूर नंबर 90 से लेकर ज़बूर 137 बाबली सीरीज से वापसी जो है तकरीबन 1000 सालों को कवर करता है। इब्रानी शायरी के हवाले से चंद एक चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, और वो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, जिसमें हम इस एस्पेक्ट से लेकर फिर हम देखेंगे, अपने दोनों पैनलिस्ट से पूछेंगे कि ये जो हमारे पास स्कॉलरली रिसर्च मौजूद है इब्रानी शायरी के हवाले से, इसको अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिर हम इसको किस तरीके के साथ जो है वो हम कर सकते हैं। ओके जी, मैं इसको शेयरिंग पे लेके आ रहा हूं जी, स्क्रीन शेयर पे। ओके, अगर ये ऐसे मुझे इजाजत दे रही तो। मल्टीपल वन पार्टिसिपेंट, अच्छा ये मुझे नहीं लग रहा कि ये हमें स्क्रीन शेयर करने दे रहा, क्यों नहीं करने दे रहा। हाँ जी, हो गया। ओके ओके जी, ये आप देख सकते हैं कि हम चूंकि बात कर रहे हैं बाइबली शायरी के हवाले से, और डॉक्टर साहब, भाई आरिफ, आपको पेज नजर आ रहा है? हाँ जी। ओके ग्रेट। तो बाकी लोग भी देख सकते हैं जो ऑनलाइन मौजूद होंगे। सो जब हम पोइट्री की बात करते हैं, जैसे भाइयों ने बात की कि इट्स अ ग्लोबल एक्सप्रेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में आपने देखा है कि जो एपिक पोइट्री है ग्रीक्स की, जैसे इलियड है, ओडिसी है, और फिर शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर के सोनेट्स जो है, ये मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमा हुए हैं। ग्रीक, चूंकि इंग्लिश जो है उसकी बुनियाद ग्रीक और लैटिन है, सो उनके यहाँ जो एक्सेंट पैटर्न्स हैं, जिसे वो मीटर का नाम देते हैं, उसको किया गया है। इसीलिए जो इंग्लिश में ज़बूर तर्जमा हुए, उसमें जो एक सिस्टम आया वो मीटर सिस्टम था। अभी हम जब पाकिस्तानी बात करेंगे तो हम देखेंगे इसमें तर्जमे में कौन सी बातें ली गई हैं, लेकिन वेस्टर्न जो इंग्लिश है उसमें मीटर का बड़ा ध्यान रखा जाता है जब वो ग्रीक और लैटिन से करते हैं। ईस्टर्न में भी हमने देखा है कि हमारा खासतौर पर जो मिडल ईस्ट पे हम बात करेंगे, और मिडल ईस्ट से किस तरीके के साथ पाकिस्तान, साउथ एशिया के अंदर जो पर्शिया है, ईरानी जो शायरी है वो हमारे पास जब पहुंची है मीर खुसरो के वसीले और बाकी जो शोरा थे उनके वसीले के साथ, सूफी पोइट्री जो पहुंची है उसको हमने कैसे लिया है। लेकिन जब हम पोइट्रिक एनालिसिस, टेक्स्ट एनालिसिस की बात करते हैं बिब्लिकल पोइट्री की, तो जो स्कॉलर्स हैं जी, उन्होंने जो चंद एक एस्पेक्ट दिए हैं, मैं सिर्फ उनके, क्योंकि ये बेसिक हम लोग सिर्फ सरफेस को स्क्रैच कर रहे हैं, हम लोग चूंकि इसके डीप नहीं जा रहे, लेकिन जो चंद एक चीजें जो सामने नजर आई हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, ताकि बाद में जब आपको मौका मिले यू कैन गो इन डीप, डिग डीपर, एक्चुअली आप जा सकते हैं। नंबर वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्कॉलर्स ने इब्रानी शायरी में नोट किया वो है पैरेललिज्म, मतवाजियत। मतवाजियत क्या है, हम इस पे थोड़ी देर में आगे बात करेंगे, अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि मतवाजियत जब बात की जाती है तो वो क्या है, और बाइबल मुकद्दस में इसके कौन से रेफरेंस हमारे पास मौजूद हैं। ज़बूर नंबर 2 का रेफरेंस है, ज़बूर नंबर 6 का रेफरेंस है, और वो ज़बूर नंबर 2 बल्कि मैं आपके सामने पढ़ ही देता हूँ, यहाँ ज़बूर नंबर 6 पढ़ देता हूँ। जैसे आपने देखा है कि यहाँ मतवाजियत चल रही है, ज़बूर नंबर 6 में आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। ऐ खुदावंद, तो मुझे अपने कहर में ना झिड़क, और आपकी आवाज टूट रही है, समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, ज़बूर नंबर 6 है, ऐ खुदावंद तू मुझे अपने कहर में ना झिड़क, और अपने गैज़ो गजब में मुझे तंबीह ना दे। आप देखेंगे कि पहली आयत के अंदर ही जो पैरेलल चल रहा है, खुदावंद का कहर और फिर गजब, झिड़की है और फिर तंबीह है। तो आप देख रहे हैं कि दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म, कि एक ही सब्जेक्ट, एक ही थीम को जो है वो पैरेलल उसके अंदर लेकर गया गया है। दूसरा जो एस्पेक्ट स्कॉलर ने देखा है वो है कंडेंसेशन, जिसमें बी की जो सेकंड वर्स होती है वो पहले हिस्से को छोड़कर ए के साथ रिलेट करती है, ए एंड बी, और फिर सी को रिलेट करती है। तीन जो कंडेंस किया जाता है टॉपिक को। रिदम हमने बात की है, रिदम मौजूद है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिगर स्पीच जो है, सिमिली या मेटाफॉर, इस्तारा यूज किया जाता है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है वैसे मेरी रूह। सो हरनी को अपनी रूह के साथ तशबीह दी गई है। सो उसके बाद आप देखते हैं कि वर्ड ऑर्डर है, वेरिएशंस हैं। उसके बाद वर्ड प्ले है जी, प्ले कहते हैं अलिटरेशन है, एसोनेंस है, लेक्सिकल रेपिटेशन, रेपिटेशन पे हम बात कर चुके हैं, इंटेंसिफाइड लैंग्वेज है, और रेट्रिक है, रेट्रिक जिसे कहते हैं बार बार किसी चीज को दोहराना, उसी एक थीम को, उसी एक सब्जेक्ट को दूसरे तरीके से, दूसरे मानों में उसको रिपीट करना है। वोकैबुलरी खास यूज की जाती है, टेक्निकल लिटर्जिकल वर्ड जो है, डायरेक्ट स्पीच भी हमें नजर आती है, एल्यूजन और सिंबलिज्म, जो जिसे हम कहते हैं ना इस्तारा यूज करना, ये हमारे यहाँ मौजूद है। अभी भाई आरिफ नकीब ने बात की मुख्तलिफ इब्रानी टाइटल्स की। अलोंसो शोकल जी 1988 में इनकी किताब आई,
اور انہوں نے جو ہبرو پوئٹری ہے اور اس کے انہوں نے جو کیٹیگرائزیشن نکالی ہے وہ جو بھائی عارف نے ذکر کیا ہے، شیر کا ذکر کیا ہے. شیر مطلب جنرل ٹرم میننگ سمپل سا گیت یا نظم. شیر یدیدہ یا یدائدہ لو سانگ زبور 45 پر ہے. شیر حملات ہے، پلگرم سانگ ہے جب لوگ زیارت کے لیے جاتے تھے. 120 سے لے کر 134 15 مزامیر کا یہ مجموعہ ہے. شیر لیوم ہشبوت آپ دیکھتے ہیں کہ یہ زبور 92 ہے. اس کے بعد اسی کی جو فیمنن یا زنانہ یا جو ہے اس کی جو ٹرم ہے وہ شیرہ ہے، شیر سے، جو کہ زبور 32 موسیٰ کے گیت جو ہے اپنا استثنا کی کتاب 32 میں ہمیں نظر آتا ہے، اور زبور 18 میں یہ ٹرم یوز ہوئی ہے. مزمور ہے، بھائی عارف نے ذکر کیا، 15 زبوروں پہ اس کا سرنامہ آیا ہے. مشکیر ہے، 13 زبوروں پر آیا ہے جی. اور کوالیفائڈ ایز اے ڈیڈکٹ، یعنی یہ تعلیم کے لیے یا کسی چیز کو پروورب کو کسی تمثیل کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. کناع کا لفظ آیا ہے جی، اٹس اے ورڈ یوزڈ ٹو ڈسکرائب اے لیمنٹ. ہمارے ہاں دعائے قنوت آپ دیکھیں گے عبرانی زبان میں ایک آتی ہے، مجھے نہیں پتا ہے کناع یا قنوت کا کوئی ذکر ہے کہ نہیں، بٹ اٹس فار لیمنٹ. اس کے بعد ہے خدا اور ریڈل انگما، یعنی جو تمثیل پیش کی جیسے سیمسن نے یوز کی، اس نے اپنے اپوننٹ کو کنفیوز کرنے کے لیے. قضات 14 باب میں ہے. نیوم اینڈ مسا both refer to oracles against threatening nations, while نیوم یہوے oracle of یہوے جو کلام یا کہتے ہیں کہ جو خداوند کا بیان جو آتا تھا. اور جو آخری انہوں نے اس کے اندر نکالی وہ جی برکہ یا بلیسنگ زبور 67 پہ ہے، اور کلیلہ یا لعنت زبور 7:3-5 پر. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکالرز نے یہ وہ ٹرمز ہیں جن کو نکالا ہے. اور گنکل جو ہیں جی انہوں نے جو ٹاپک کے حوالے سے بات کی ہے انہوں نے میجر اور مائنر کو ذکر کیا ہے. جیسے میجر میں وہ بات کرتے ہیں جی گیت ہمز ہیں، حمدیہ گیت ہیں، شکر گزاری کے گیت ہیں، رائل سانگز ہیں. رائل مطلب جو کہنا چاہیے کہ بادشاہی یا خداوند یسوع مسیح کی جو اس کی جو بادشاہی ہے اس کی بات کرتے ہیں. کمیونل لیمنٹ ہے، نیشنل لیمنٹ جو ہے، انڈیویجول لیمنٹ ہے. پھر سانگز آف ٹرسٹ ہے، خدا پر بھروسہ کرنا. یہ میجر کیٹیگری بنائی ہے گنکل نے. گنکل یاد رکھے گا جی، بڑے مشہور، بڑے منجے ہوئے اور بڑے گلوبلی نون اسکالر ہیں. مائنر انہوں نے نکالے ہیں جی ٹاپک جو تھے بلیسنگ اینڈ کرسنگ ہے، پلگریمیج یا سے زیارتی ہیں، کلیکٹیو کمیونل سانگز آف تھینکس گیونگ ہے، وزڈم اور ڈیڈکٹک سامس، لٹرجیکل یعنی عبادت کے اندر، اور پھر مکس گیت ہیں. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو عبرانی شاعری کے حوالے کے ساتھ ہیں. تو ہم اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اگر میرے جو دوست ہیں، فاضل دوست بھائی نقیب اور ڈاکٹر عادل صاحب، یہ جو اسکالرز نے، عبرانی اسکالرز نے یہ جو چیزیں ڈھونڈی ہیں یا جو ٹاپک ڈھونڈے ہیں، ان چیزوں کو جب ہم اپنے پاکستانی کانٹیکس میں اتارتے ہیں تو ہمارے پاس کون سی ایسی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ اس چیز کو یا یہ اس کو پراپر طریقے سے پاکستانی کانٹیکس میں جو مترجم تھے انہوں نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو کیا گیپس، اگر کیا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی؟ جی ڈاکٹر صاحب. ہاں جی، یہ باتیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں آلریڈی تو ڈسکس ہو چکی ہیں. یہ اسکالرز نے آج جو کچھ مضامیر میں سے ڈھونڈا ہے، انہوں نے مضامین ڈھونڈے ہیں، انہوں نے اصناف ڈھونڈی ہیں. اور ہمارے پاس جو پنجابی کی صورت میں منظوم مضامیر موجود ہیں ان کے بارے میں ابھی جو میں نے چند لمحہ پہلے جو بات کی تھی، یہ چھٹا زبور جو ابھی آپ نے بتایا، اس کے اوپر مضمون لکھا ہوا ہے توبہ دا زبور. تو اس میں بھی اگر ہم پنجابی مضامیر کو سامنے رکھ کر توبہ کے اور اس طرح کے مضامیر الگ کر لیں تو ایک صنف ہم الگ کر لیں گے. صنف تو بہرحال اس کی وہ نہیں ہے، لیکن اس مضمون پر اس صنف میں لکھے گئے کتنے مضامیر ہیں. یہ کیٹیگری جو ہے، یہ ادبی لحاظ سے اگر کوئی 4 لوگ اور اس پر ریسرچ کریں گے تو انہیں اس میں سے اپنے زاویہ نظر سے اور بھی بہت کچھ مل جائے گا. تو اب ہمارے پاس پچھلے پروگرام میں یہ بات ہم کہہ چکے ہیں کہ گانے والے کو گانے سے غرض رہی، اس کی صنف کیا ہے، اس کا مضمون کیا ہے، یہ انہوں نے شاید کبھی اس پر غور بھی نہ کیا ہو کہ ہم چندہ اٹھاتے وقت، اب چندہ اٹھانا کوئی کیفیت تو نہیں ہے، یہ تو کیٹیکزم کا حصہ ہے. اس کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ شاعری کی کوئی صنف ہوگی، ایسا نہیں ہوتا.
ہاں کچھ اردو میں نئے گیت آ گئے ضرور، جس میں چندہ دینے والوں کو اکسایا جاتا ہے کہ وہ چندہ ڈالیں. اسی طرح بپتسمہ کے وقت کے کچھ مزامیر ہیں جو گائے جاتے ہیں، کچھ جنازوں کے وقت پر ہیں جو گائے جاتے ہیں. اور اگر بڑی سنجیدگی سے توجہ سے ان پر غور کریں تو بعض اوقات اس موقع کی مناسبت سے اس زبور میں کچھ نہیں ہوتا، اس کا مضمون کچھ اور ہوتا ہے. تو مزامیر کو اگر موضوع کے اعتبار سے لے کر چلنا ہے تو پھر 1975 کے بعد کی جو کتب ہیں، پہلے اچھا اس میں سے ایسا مجھے لگتا ہے جیسے اس کوشش کو جو ڈاکٹر آئی ڈی شہباز کی ہے اور بڑی پذیرائی اسے حاصل ہے، اسے جتنی توجہ کے ساتھ اور جتنے جذبے کے ساتھ پروموٹ کیا گیا تھا، پھر اتنے ہی جذبے کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ اس کے حجم کو کم کرنا شروع کیا گیا. ایک کتاب ہمارے پاس پہنچی ہے 1925 کی شائع کردہ، پنجابی زبور دیسی راگاں وچ، اور اس میں راگ بھی مینشن ہے کہ یہ اس راگ میں ہے، اور اس میں تال یا ٹھیکہ بھی مینشن ہے. تال تو تب ہوگا جب وہ باقاعدہ کلاسیک کی صورت میں ہوگی. ٹھیکہ جو ہے کہروا یا دادرا، یہ زیادہ تر زبوروں پر بجتا ہے کیونکہ یہ ردم دونوں جو ہیں یہ عام آدمی کی اپروچ میں ہوتے ہیں. کچھ مزامیر ہمارے پاس دیپ چندی یا 14 ماترا میں بھی موجود ہیں، وہ عموماً اس کا جو سم ہے وہ عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے، تو اکھاڑ پچھاڑ ہو جاتی ہے گاتے وقت. اگر یہ مزامیر موضوع کے اعتبار سے لیں تو پھر اس میں بہت سے مزامیر ہیں جن کو کچھ خاص موضوع دیے گئے، لیکن 1925 اور 1975 کی شائع شدہ کتب میں فرق یہ ہے کہ جو کتاب 1925 میں شائع ہوئی اس میں کچھ زیادہ تفصیل تھی. 1975 میں آ کر وہ راگوں کے نام، تال اور ٹھیکوں کے نام وہاں سے نکال دیے گئے، حالانکہ وہ اسی زبور نمبر کے ساتھ ہی لکھے ہوئے تھے. انہوں نے صفحہ پر کوئی اضافی جگہ نہیں لی ہوئی تھی، تو اس کو نکال دینا کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے کہ نہ اس سے لے آؤٹ کتاب کا متاثر ہوتا تھا، نہ اس سے عام گانے والے کو کوئی غرض تھا. لکھا رہتا کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ کتاب میرے ہاتھ میں 1975 کی ہے، اس میں کسی راگ کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں کسی راگ کا کسی ٹھیکے کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو ایک چیز 1975 تک آتے آتے کم ہوئی، پھر اس کے بعد باقاعدہ ان مزامیر کو کم کرنا شروع کر دیا گیا جو کلاسیکی انگ کے تھے. ہم لوگ بجائے کچھ سیکھنے کے اور کسی چیز کو بہتر انداز سے کرنے سے اس کے متعلقہ علم کی سٹڈی کرنے یا اس کو مشق کرنے کے، ہم کسی بھی چیز کو مشکل سمجھ کر ٹیبل کے نیچے رکھ دیتے ہیں کہ نہیں یہ کام تو بڑا مشکل ہے، یہ کون کرے گا. تو ہوتے ہوتے اب یہ ہے کہ 50 سے زیادہ مزامیر جو ہیں وہ اس وقت کتب میں موجود نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے 1975 والی کتاب کا ذکر کیا ہے، اور اس میں تو چلو آپ نے کہا کہ آپ کے پاس صرف زبور ہیں یا مکس ہیں، وہ سیالکوٹ کنونشن والی ہے؟ نہیں یہ صرف زبور ہے. صرف زبور ہیں. اور اس کا ٹائٹل اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، اوکے یہ صرف زبور ہے. صحیح. اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ ابھی بھی پبلش ہوتا ہوگا کہیں نہ کہ کسی کے پاس کوئی نہ کوئی کاپی ضرور موجود ہوگی. اس کے ناشرین کون ہے، پبلشر کون ہے؟ ایم آئی کے والے ہیں یا نولکھا والے ہیں؟ یہ جو کتاب ہے یہ نرالی کتابیں گجراں والا نے اس کو شائع کیا. اوکے نرالی اور کتاب جی ہاں جی. اب میرے علم میں جو لاہور میں جو سٹاک ہوتا ہے وہ نرالی کتابیں لاہور، جو کہ یہاں ہمارے گھر سے قریب ہی ہے، فیروز پور روڈ پر، یہاں سے شائع ہوتی ہے. میں نے پچھلے ہفتے اس کتاب کو بہت تلاش کیا. اب یہ نیلے کور میں ہوتی ہے لیکن وہ کتاب مجھے نہیں ملی. مجھے آخری اطلاع میرے پاس یہ پہنچی کہ اس سال اس کو شائع ہی نہیں کیا گیا، جس میں صرف مزامیر ہیں. اب گیتوں کی جو دیگر کتابیں ہیں، سیالکوٹ کنونشن گیت کی کتاب، اس میں تو یہ سارے مزامیر نہیں ہیں. 50 کے قریب مزامیر ہیں جو وہاں سے جی. یہ میرے پاس میرے ہاتھ میں جی سیالکوٹ کنونشن گیت کی کتاب 2016 کا ورژن موجود ہے، نولکھا پبلیکیشنز نے چھاپی ہے یہ.
اور ہاں ہاں 2016 میں جیسے ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے، یہ میرے پاس پیچھے پورے زبوروں کی فہرست ہے، آپ کے پاس بھی یقیناً یہ کتاب گھروں پہ موجود ہوگی. جیسے ہاں جی ڈاکٹر بالکل صاحب نے ہے. ذکر کیا ہے کہ یہ جو 1975 کا ورژن ان کے پاس ایڈیشن موجود ہے، اس کے ہوں، اوپر میرا خیال ہے مضامین جو ہیں زبوروں کے وہ درج ہیں کہ یہ کس کام میں اور کس وجہ پر اور کس جگہ پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اب جو ہمارے پاس زبوروں کی لسٹ آ رہی ہے یا جو پیچھے جو آتی ہے، اس میں ان کے ٹاپکس کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف حصہ اور وزن موجود ہے. سو ان کا عنوان نہیں ہے یہ کس کام کے لیے لٹرجیکلی آرڈر جو ہے اس کے مطابق ہاں یہ جی سال میں کس حوالے سے یوز کیے جا سکتے ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. سو ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو 1925 والے ورژن کا ذکر کیا جس میں راگ اور تالوں کا بھی ذکر تھا، اس پہ ہم ایک وہ نیکسٹ میرے پاس پروگرام. پہنچے گی 2 دن کے بعد، وہ کتاب میرے پاس پہنچے گی. اوکے ونڈرفل، ٹھیک ہے آ گئی ہے وہ لاہور میں. لیکن ایک اوکے چیز میں ابھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو بات میں نے ابھی کی ہے. جی یہ کتاب شائع جب ہوئی 1925 کے بعد، 1925 کے بعد مجھے نہیں پتا کتنے ایڈیشن اور آئے ہوں گے، لیکن 1975 میں ایک غلطی ہوئی کتاب شائع کرنے والوں سے کہ وہ سر ورق کو تبدیل نہیں کر سکے. یہ جو اس پہ لکھا ہوا ہے ہاں دیسی راگاں وچ، پنجابی نظم تے دیسی راگاں وچ، ہاں جی اب اس میں دیسی راگ کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ ذکر نکال دیا گیا. ہاں جی. تو یہ کاپی پیسٹ ہو گئی نا. ان کو جن کاپی لوگوں نے، پیسٹ. جو کمیٹی تھی، ان کو یہ تو نظر آ گیا ٹائٹل یہ ہے، لیکن اندر سے وہ میرا خیال ہے کہ راگ ڈالنا بھول گئے، راگ نکال دیا انہوں نے. راگ نکال دیے. ایک چیز اور اس کے ساتھ کہ یہ لکھا ہوا ہے شریعت دی طبیعت، شریر دی طبیعت تے چال چلن. ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زبور کا ٹاپک یہ ہے، مضمون یہ ہے. اب آپ کے پاس ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں یہ نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ہاں جی تو کیا ایک صفحے کے درمیان میں جو کوئی اضافی چیز جگہ نہیں گھیر رہی، پہلے زبور کی وہ تفصیل نکالی گئی کہ یہ کس راگ میں ہے اور کس ٹھیکے پر ہے، پھر اس کے بعد اس کے عنوان کو نکال دیا گیا، اس کے مضمون کو نکال دیا گیا. تو مجھے کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سے کلیسیا کو کیا فائدہ ہوا. اس کو نکال دینے سے نقصانات تو بہت ہوتے ہیں کہ ہم ایک زبور کو پوری طرح سے پڑھیں، دیکھیں، پرکھیں، پھر اردو میں جائیں، اس کو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ اچھا یہ اس موضوع پر ہو سکتا ہے. لیکن جو یہ محنت کی گئی تھی اس کی تضمین کرتے وقت، جو مضامین ترتیب دیے گئے تھے، طے کیے گئے تھے، وہ کیوں کر نکال دیے گئے؟ اس کی کوئی وجہ، کم از کم اس پر اگر کوئی دلیل بھی دے تو میں اس دلیل کو کمزور دلیل ہی مانوں گا. ہاں جی میں ڈاکٹر صاحب، میری آپ کی اس جو پاسبل مجھے اس کی جو سمجھ آتی ہے نا، وہ پہلی وجہ تو یہ ہے، جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ جو پہلی کمیٹی تھی جنہوں نے پادری امام الدین شہباز صاحب سے مل کر کام کیا، اور اس کے بعد وہ جنریشن 1925 تک جو اس پروسیس میں شامل رہی یا جو اس کے فرسٹ ریسیپینٹ تھے، اور وہ تو اسی روح، اسی اسپرٹ اور اسی بوجھ کے ساتھ کام کرتے رہے. لیکن جیسے جیسے جنریشن چینج ہوتی گئی، یعنی جیسے لکھا نا خروج کی کتاب پہلے باب میں کہ جو جنریشن ملک مصر میں پیدا ہوئی تھی نا، وہ صحیح. اپنے پچھلی جنریشن کو اور ان کے کاموں کو بھولتی چلی گئی. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یوسف کون تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو تھا وہ ہمارے آباء و اجداد کون تھے اور کیسے تھے. وہ اپنے آپ کو 450 سال میں ٹوٹلی جنریشنل گیپ آ گیا اینڈ دے فارگیٹ ہاں آل جی اباؤٹ اٹ. سو مجھے یہ صحیح. لگتا ہے کہ 1975 تک آتے آتے جو جنریشن تھی، پہلی وجہ تو یہ ہے جو زبور گانے والی، زبوروں کو پروموٹ کرنے والی، زبوروں کے ساتھ محبت رکھنے والی جو جنریشن تھی، ایک تو وہ چلی گئی. پہلے ریزن تو یہ ہے. دوسری ریزن جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ادارے تھے جن میں چاہے یہ پبلیکیشن، کیا نام بتایا تھا آپ نے، نرالی کتابیں والے ہیں، چاہے نرالی کتاب، یہ جو میرے پاس جو ہے یہاں پر جو سیالکوٹ کنونشن چھاپتے ہیں، نولکھا پبلیکیشنز والے ہیں. یہ اصل میں وہی ہیں، پبلشر تو وہی ہیں، نولکھا والے ہی ہیں. اچھا اچھا پرنٹرز جو ہیں یہ نرالی کتابیں والے ہیں. اور اب مجھے پورا علم نہیں کہ شاید اس کے اشاعت کے جو رائٹس ہیں، وہ بھی حقوق جو ہے وہ بھی شاید نرالی کتابیں والوں کے پاس نہ ہوں. ہاں جی. اس کے علاوہ سیالکوٹ کنونشن چونکہ اس کی بنیاد رہی ہے جہاں سے یہ پروموٹ ہوئے نکلے، اور سیالکوٹ کنونشن جنرل کمیٹی جو ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کے پاس کیا ریسورسز ہیں کہ وہ کیا چھاپتے ہیں کیا نہیں چھاپتے. لیکن یہ دوسری بڑی وجہ جو سمجھ آتی ہے میرے عزیزو، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے تھیولوجیکل کیوریکلم کے اندر یا سیمنریز کے اندر چونکہ یہ ورشپ اور سٹڈیز جو تھی یا میوزک جو تھا اس کا
सब्जेक्ट ही कभी हमने ऐड नहीं किया। तो ये दूसरी वजह है कि जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जो काम इसमें होना चाहिए था, बजाय इसके कि हम इसे अगली जनरेशन के हाथों देते और वो इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते, हमने इसको मुश्किल और गैर जरूरी समझते हुए बिल्कुल ही उसमें से गायब कर दिया। और नतीजा ये निकला कि आज जो हमारे पास चीजें सामने आ रही हैं या जिन क्राइसिस में से हम गुजर रहे हैं वर्शिप स्टडीज के हवाले से, मतलब ये इसकी एक बड़ी बुनियाद बनी है, क्योंकि हमारी फाउंडेशन के अंदर चीजें गायब होती चली गई। भाई नकीब, आप जब हमने ज़बूरों की शायरी और जो जो उसके अंदर जो शायरी के जो फीचर्स हैं या जो एस्पेक्ट्स हैं इब्रानी शायरी के, और फिर जो हमने जो हमारे पास जो उर्दू तर्जमा है, चाहे वो बाइबल में के अंदर मौजूद फ्रेजेस का हो या पंजाबी ज़बूरों की शायरी का हो, आपने देखा है कि जो हमने मजमून या मज़ामीर डिस्कस किए हैं उसमें एक जो टॉपिक भाई डॉक्टर साहब ने बताया वो है जनाजों का। हमारे पास रियली जनाजों के गीत नहीं है। ज़बूर 23 मेरा नहीं ख्याल जनाजे का गीत है, मैं इसको जनाजे का गीत नहीं, ज़बूर नहीं समझता। दैट इट हैज अ डिफरेंट एंगल, डिफरेंट एस्पेक्ट है उसका। और हमारे पास अगर गीत देखा जाए तो वो मोस्टली एक या ट्रेडिशनली जो आ रहा है, ये सुनाल प्रीत जिन्ना दी, और उसमें भी हम अभी तक गंगा जमुना तीरथ नहाए गाए जा रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि गंगा जमुना तीरथ वाज प्री पार्टीशन एस्पेक्ट, जिसमें हिंदू और हमारे वो एस्पेक्ट सारे शामिल थे। तो भाई नकीब, आप इस मामले में क्या गैप देखते हैं ज़बूरों की शायरी और ज़बूरों का जो तर्जुमा हमारे पास मौजूद है, फीचर्स ऑफ द पोलिटिकल एनालिसिस के हवाले से, बीइंग अ शायर होते हुए आपने कौन से गैप आपको नजर आते हैं इसके अंदर? शुक्रिया अर्क भाई। गैप्स का जहां तक ताल्लुक है, ये जो खला है हमारे दरमियान, वो तो शायद पूरा करने में बहुत वक्त लगे या बिल्कुल पूरी ना हो, वो एक अपनी जगह पर है। इब्रानी शायरी के जो मुहावरात, उसकी इस्तिलाहात, उसके इशारे, उसके किनारे, उसके इस्तारात जो इस्तेमाल करते हैं, तशबीहात जो हैं, वो कहीं कहीं तो दिखाई देती हैं, लेकिन बेशतर जगह पर हमें वो सारी चीजें दिखाई नहीं देती। और पंजाबी तर्जुमे तक आते आते, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि जैसे ज़बूर जो हैं वो मौज़ूआत में लिखे जाते थे कि ये जी महलक में है, ये बीमारी के लिए मखसूस है। जैसे 6 ज़बूर का जिक्र किया, वो नगीन होता है, वो नगीन होता है, तारदार साजों के साथ ये गाए जाए, वो उसमें से उनमें ये सारे मौज़ूआत भी रख दिए गए थे कि ये इस मौजू के लिए वो हमने निकाल दिए। डॉक्टर साहब की इतला के लिए मैं अर्ज कर दूं, दूसरे लोगों के लिए, कि 1967 में, ये 1975 की बात कर रहे हैं, 1967 में जो ज़बूर की किताब निराली किताबों वाले को पहले, आई डोंट नो कि मैं वो उन्होंने छापी थी, शायद ये बाइबल सोसाइटी ने या किसी और ने, या नहीं, ये निराली किताबें वालों के पास ही है तो प्रोजेक्ट। उसमें ये सब कुछ गायब कर दिया गया था। अच्छा, तो निराली किताबों का मैं, क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह हूं, अब तो निराली किताबों का पता नहीं वो बंद हो गया या खत्म हो गया या बिल्कुल पता नहीं किस में जम कर दिया गया है। ये गुजरांवाला में विंसेंट साहब थे, उस वक्त वो उसके इंचार्ज हुआ करते थे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि वहां पर उस हॉल में हम बहुत सारे स्टूडेंट होते हुए बहुत सारे प्रोग्राम भी हम कर चुके हैं। उनके कायदे हम पढ़ते रहे हैं नई रोशनी वगैरह के हवाले से, अलग पे और मतलब ये सारी चीजें वो कायदे भी बनाते थे निराली किताबों में। उनकी छोटी छोटी और भी मुख्तलिफ जमातों के लिए उन्होंने सिलेबस भी बनाया हुआ था, बुक्स बनाई हुई थी, जो मुख्तलिफ जमात जो हमारे यहाँ खत्म होती चली गई, उसके बाद हमें वो दिखाई नहीं दी। ये ज़बूरों का तर्जुमा भी जो हमारे पास ये लिखा हुआ मिला हमें निराली किताबों का, तो ये इसमें जो चीजें गायब कर दी गई हैं मौज़ूआत के हिसाब से, वो 1967 में जो एक ज़बूर की किताब, ये कहीं अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी, देर हो जाएगी, उसमें ये चीजें मौजूद नहीं थी। ज़बूर सारे मौजूद थे, 150 के 50, लेकिन उनमें ये चीजें मौजूद नहीं थी। टाइटल वही था जो आपने कहा कि देसी रागों पर, लेकिन अंदर ना तो देसी राग थे, ना ही उनमें ठेका था, और ना ही उनके मौजूआत थे। ये हमने देखें, बाइबल को हमने थोड़ा सा उसकी तदवीन करके हमने क्या किया कि उसके मौजूआत, नई बाइबल जो आई है वो बाइबल वही है, उसका कोई तरीका, उसमें कोई लफ्ज भी तब्दील नहीं किया गया, लेकिन उसमें मौजूआत बना दिए गए हैं। नई वाली बाइबल जो है, ये फलां मौके के ये बात, फलां मौके के ये बात, फलां मौके की ये बात, तो यहाँ भी जो मौजूआत थे वो ज़बूर में से खत्म कर दिए गए, गाने वाले ज़बूर गीतों। लेकिन इसका नुकसान
नुकसान क्या हुआ है? उसका नुकसान ये हुआ है कि हमने जो वो ठेके वगैरह हमारे यहाँ से निकल गए, तो हमारे पास उसके राग, असल तर्ज जो थी, वो गुम होते होते उन ज़बूरों की 53 ज़बूर ऐसे हैं जिनके राग हमारे पास मौजूद ही नहीं है, गाए ही नहीं जाते। और उसका नुकसान ये हुआ कि ना हमें ठेके का पता चला, ना हमें राग का पता चला। उसमें ये हुआ कि हमने ज़बूरों की तर्जें बनाना शुरू की। हमारे पास बहुत बड़ी अच्छी मिसाल एस.टी. सनी वगैरह की भी है, जो महनाज और तरन्नुम नाज वगैरह और नईद अख्तर वगैरह ने जो ज़बूर गाए थे, वो सारी नई तर्जें थी। वो ज़बूर तो मारूफ हो गए, लेकिन हमें ये पता ना चला कि जो हमारे पास पुराने ज़बूर थे, एरिक साहब के पास तो किताब भी मौजूद है जिसमें सारी ये नोटेशन लिखी हुई है ज़बूरों की, ज़बूरों के राग की नोटेशन क्या है। एरिक साहब, मैं अगर भाई साहब गलत नहीं कह रहा तो शायद आप मेरी तारीफ करेंगे, तो वो मौजूद है। हाँ जी, ये और आप जिक्र कर रहे हैं जिस किताब का, वो ये रही। और ये 1908 का वर्जन है, मैं दिखा देता हूँ जी स्क्रीन के ऊपर। जी 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 1908 में। हाँ जी, तो अगर इससे पीछे चले जाएं, अगर इससे पीछे जाएं, तो 19वीं सदी में ये सारे ज़बूर उर्दू में गाए जाते थे, अगर आगे पंजाबी में ढाल लिए गए। लेकिन हमारे साथ नुकसान ये हुआ इसका कि मशरकी और मगरबी पंजाबी जबान में इतना फर्क आ चुका है कि हमारे पास पंजाबी का असल तलफ़ुज़ ही मौजूद नहीं है। हमारे बच्चे असल तलफ़ुज़ उनको नहीं आता, जबकि वही ज़बूर जो मशरकी पंजाब में गाए जा रहे हैं, वो उसी तलफ़ुज़ के साथ गाए जा रहे हैं। वो घर को घर नहीं कहते, वो घर ही कहते हैं। और जो होगा तो घर चलिए, हम कहते हैं घर चलिए। और ये नुकसान तो पंजाबी के साथ जो सलूक हुआ वो अपनी जगह पर, हम बात कर रहे थे किसी और की, कि मौज़ूआत वगैरह की, तो मौज़ूआत भी गायब कर दिए गए। उसमें ये था कि हमें पता चल जाता था कि किस मौका पर कौन सा ज़बूर हमें गा लेना चाहिए। अब चंदे के लिए ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम एक ही 72 ज़बूर गाएँगे, उसमें चंदे का ज़िक्र कहाँ है? तो ये एक अलग बात है। तो अब ज़बूरों के जो मौज़ूआत थे, जो यहाँ पाए जाते हैं, अगर हम मतलब बात करेंगे कि दूसरे उसकी रॉबर्टसन वगैरह की या ग्रे की या मैकवेल की, तो वो बहुत दूर तक चली जाएगी कि उन्होंने ज़बूरों को किस तरह तक़सीम किया, किन-किन मौज़ूआत में किया, क्या-क्या किया। पहले 2 हिस्सों में तो मौजूद था, फिर 3 हिस्सों में मौजूद था, फिर 5 हिस्सों में कर दिया गया, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो उनको 5 हिस्सों में तक़सीम कर लिया गया। और इस तरह से ज़बूर हमारे पास 5 हिस्सों में तक़सीम हुए। हाँ, उनकी हैत जो है, उन पर बात अलग हो सकती है, ज़बूरों की हैत क्या थी। अभी आपने ज़िक्र किया था कि बात जो दोहराई नहीं जाती या दोहराई जाती है, तो वो उसको उर्दू में तनाकुज़ कहते हैं। तनाकुज़ जो है, उसमें बात को दोहराया नहीं जाता, लेकिन दूसरे मायनों में, दूसरे मिसरे में उसको क्या कर लिया जाता है कि वो दूसरे मिसरे का पहले मिसरे का पेश ख़ैमा साबित होती है वो आयत या वो वर्स, वो तनाकुज़ है, समझे, तनाकुज़ कहलाती है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ जब आईं, तो आपने देखा कि वहाँ वो रदीफ़ और काफ़िया मौजूद नहीं था, लेकिन बेशतर ज़बूरों में हमारे पास काफ़िया मौजूद है, जो हम गा रहे हैं, जो हम गाते हैं, उसमें काफ़िया का इस्तेमाल किया गया है। जी भाई आरिफ, थैंक यू वेरी मच, आपने इसका जिक्र किया है। आते हैं ज़बूरों का जो लिंग्विस्टिक जो तर्जुमा है, और उसमें जो इस्तिलाहात तर्जुमे में शामिल की गई 100 साल पहले। मतलब मैं चंद एक रेफरेंस आपके सामने रखने लगा हूं, आप प्लीज इस पे अपना कमेंट दीजिएगा, अपना रिफ्लेक्शन दीजिएगा, और फिर हम आएंगे इसके आखिरी नुक्ते की तरफ आज की कॉन्वर्सेशन के, कि हमारे पास इसका प्रपोजल क्या होना चाहिए इस हवाले से। देखिए, ज़बूर नंबर 1 में जैसे एक लफ्ज है, ये जो 1900 ये क्या कहते हैं 2016 का जो एडिशन है, इसके ज़बूर नंबर 1 के एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, वो अपने सारे कम्मा विचों फलदायक होवेगा, पर तूड़ी वांगर वाद नाल बदकार उड़ जाएगा। सो कमेटी ने जो लफ्ज है दायक होवेगा, उसको नीचे फुटनोट के अंदर दायक मतलब देने वाले का तर्जमा किया है। अच्छा, उसके बाद ज़बूर नंबर 1 का ही दूजा वजन है, इसमें झुंडी शरीर सलाह ते शरीरां दी और नहीं चलता, और मखौली दी झुंडी, नीचे लफ्ज झुंडी लिखा हुआ है, लेकिन पंजाबी बोलने वाले ने झुंडी बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ जी। और नीचे झुंडी ग्रो किया है, वेले सीती मुकर्रर भौं भूसा जो है भौव, या ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਵਾਂਗੇ
भूसे को क्या 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 इसका आएगा, इसका जहां पर तर्जमा भौं किया गया है। सो तूड़ी कहते हैं इसको। हाँ जी, तूड़ी यानी तूड़ी है, एक लफ्ज भौं भी तर्जमा किया उन्होंने। उसके बाद डंड, ज़बूर नंबर 2 के अंदर है डंड, और उसके बाद मुनसिफ को समझ आता है। चिल्लाना, शोर मचाना। हाँ जी, डंड मतलब शोर। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬੂਰ 4 बड़ा मशहूर ਜ਼ਬੂਰ है, मैं सौ जावांगा निश्चय नाल, ठीक है। सो इट्स वेरी क्लासिकल पंजाबी। निश्चय तर्जमा नीचे रेफरेंस में किया, यकीन, सलामती। उसके बाद जैसे जबूर नंबर 6 अभी जो हमने पढ़ा था, और उसमें जैसे हंजू, हंजू, आंसू, वैरियां, दूती, ख्वार और खज्जल, मतलब ये ऐसे लफ्ज हैं कि जो हमारे पास हमारे ट्रांसलेशन में जो यूज हुए। जबूर नंबर 9 बड़ा मशहूर, और उसमें आधे से ज्यादा 4 के करीब उन्होंने लफ्जों का नीचे फुटनोट में तर्जमा दिया है आसान लफ्जों में। नया, अदल इंसाफ, जप दे, बार बार नाम लेना, अचरज, अजीब, हैरत अंगेज, फिर सौ खाना यानी कसम खाना, और उसके बाद तूड़ी या ता तुक, तोड़ी आसमान बयान कर दे, जमीन दे कंधियां तोड़ी, ठीक है ना। ता तुक जो है, मतलब ये जो लफ्ज हैं, जो हमारा जो एक्चुअली मेजर कंसर्न है ये रेफरेंस देने का, वो ये है कि ये जो जुबान है, जो पंजाबी है, ये 100 साल पुरानी है। और हम ये देखते हैं कि जब मैं चूंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में मौजूद हूं, यहां पर मुख्तलिफ किंग जेम्स से लेकर, किंग जेम्स वर्जन से लेकर NIV का बड़ा मशहूर तर्जमा है, ESV है, इंग्लिश स्टैंडर्ड है, फिर स्टूडेंट बाइबल, मतलब एक लिस्ट है पूरी की पूरी जो कि मुख्तलिफ वर्जन्स को इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने एज वाइज किया है, कैटेगरी वाइज किया है, टाइटल, मतलब एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। आल्दो उसका ताल्लुक जो है वो बिजनेस के साथ भी है, क्योंकि जितना ज्यादा फर्क वर्जन आएगा, फर्क आप टेस्ट देंगे, फ्लेवर देंगे, लोग उतनी ज्यादा खरीदेंगे उसको। तो इसके पीछे इकोनॉमी भी ऐड करती है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हमारी जो मौजूदा जनरेशन है, जैसे हमने जिक्र किया कि कुछ लोगों ने इस पे काम किया है आसान उर्दू करने का भी, आल्दो वो उर्दू नहीं है, लेकिन देखा जाए तो कॉन्टेक्स्ट की बात है। लेकिन सवाल मेरा जो आप दोस्तों से ये है, क्या हमें इस जनरेशन में इन मज़ामीर या इन ज़बूरों के नीचे फुट नोट देने की बजाय, क्या हमें ये काविश नहीं करनी चाहिए कि हम पूरे के पूरे ज़बूरों के अंदर ही आज की जो आसान जुबान है, हम उसके ऊपर भी काम करें, और उन लफ्जों को फुटनोट में देने की बजाय उनको ऑलरेडी प्रिंट के अंदर जो है उसको दे दिया जाए, ताकि हमारी जो आर्काइव है, जो हिस्ट्री है, जो हेरिटेज है, वो अपनी जगह पर रहे, लेकिन उसमें नई जहत आए, नई रिजुविनेशन आए, रिवीजन उसके अंदर आए, रिवाइवल आए उसके अंदर। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी डॉक्टर, मैं जी डॉक्टर साहब आप बोले, फिर भाई नकीब आप बताइएगा। अच्छा, पहली तो बात यह है कि अभी जिन अल्फाज पर बात हुई है वो हिंदी जुबान के अल्फाज हैं, और जी निश्चित वगैरह जो है सारे हिंदी के निश्चित सारे हिंदी जुबान के अल्फाज हैं, ये पंजाबी के लफ्ज नहीं है। मखौल, ये एक बहुत बहुत दूर तक चली जाएगी बात, और बहुत ज्यादा फैल जाएगी अगर हम इस जाविये से इसको बात करते हैं। लेकिन अगर मतलब अब ये दौर ऐसा चल रहा है कि हर जुबान जो है वो कॉस्मोपॉलिटन हो चुकी है, उसमें किसी न किसी, कोई भी जुबान आप ले लें, उसमें दूसरे जुबानों का कुछ ना कुछ असर आपको मतलब अभी तक हेलेनिस्टिक असरात जो है वो आपको नजर आते हैं, अंग्रेजी जुबान पर भी और दीगर जुबानों पर भी। तो किसी जुबान का खालिस होने का दावा ये तो किया नहीं जा सकता, या फिर उर्दू जैसी कोई जुबान हो जो खुद ये दावा करे कि मैं लश्करी हूँ। अब पंजाबी के खालिसपन पर अगर बात करते हैं तो ये तो हमारे इब्तदाई हिस्से में प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा गया था उसमें ये बात डिस्कस हो चुकी कि इसमें उर्दू है, इसमें हिंदी है, इसमें संस्कृत है, और फारसी है इसमें। तो इसको जदीद करने में तो डॉक्टर ID शहबाज साहब का काम खराब हो जाएगा, उनका काम सारा जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, बदल जाएगा बल्कि उनका काम सारा। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने जहाँ पर हिंदी अल्फाज इस्तेमाल किए हों वहाँ कोशिश करके पंजाबी लिखी जा सकती है, लेकिन जो कंपोजिशंस आपके हाथ में जो किताब है, क्या इन अल्फाज का इस्तेमाल रिदम ने तो मजबूर नहीं किया, सम ने तो मजबूर नहीं किया कि वो अपनी जुबान को छोड़कर दूसरी जुबान के अल्फाज इस्तेमाल करें उस जगह को पूरा करने के लिए जो कंपोज की गई हो।
اور یہ بھید بھی ابھی تک بھید ہے کہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس پر لکھا ہوا ہے دیسی راگاں وچ، اور آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے کمپوزیشن ہے، اس کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ہندو پنڈت ان کی بنائی ہوئی یہ طرزیں ہیں، اور اس میں بہت سی ویسٹرن طرزیں بھی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پنجابی زبان کو گانے کے لیے مغربی طرز بنائی گئی، تو پھر بھی ایک بات جو ہے وہ بڑی پیاسی رہ جاتی ہے کہ پنجاب کے پاس تو خود بہت موسیقی تھی، پنجاب نے ویسٹ سے کیوں ادھار لی موسیقی؟ ایک ایک سر کا ٹیک کا سر اور میڈ کا سر جو ہے یہ مغربی موسیقی اور مشرقی موسیقی کا بنیادی فرق ہے۔ تو ہم جو زبور گاتے ہیں اس میں ہمیں مشرقی موسیقی ہی نظر آتی ہے۔ اب یہ بات بعد کی ہے کہ جب لوگوں کے پاس، جیسا کہ ابھی عارف صاحب نے کہا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی طرز کیا ہے، انہوں نے اپنی طرز بنانا شروع کر دی اور اپنی گائی، تو یہ جدت ضرور آ سکتی ہے کہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو بھی بھول جائیں ہم، اور اس کو کنسیڈر نہ کریں کہ ابتدائی دنوں میں ان کی طرز کس راگ میں، کس ٹھاٹھ میں ٹھہرائی گئی تھی اور بنائی گئی تھی، کس ٹھیکے یا کس تال میں تھی۔ ہم ان کی جدید دھنیں بنا لیں، آج کے مزاج کی دھنیں بنا لیں اور ان کو گاتے رہیں۔ ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہ ہو کہ 100 سال پہلے یہ اس کی کیا شکل صورت تھی۔ تو بات پھر وہی آ جائے گی کہ جو کام ہم مشکل سمجھ لیں اس کو ترک کر دینا یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ جہاں تک بات ہے پنجابی زبوروں کی اور پادری امام الدین شہباز صاحب کے کام کی، obviously that is heritage، اور ہیریٹیج ہمیشہ پریزرو کی جاتی ہے، لیکن ہیریٹیج ہمیں کبھی بھی نہیں روکتی کہ آپ نیا کام نہیں کر سکتے، یا اس کی بنیاد پر یا اس کے ماڈرن یا پیٹرن پر آپ نیا کام نہیں کر سکتے۔ سو یہ تو ایک دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ ہیریٹیج کو پریزرو کیا جاتا ہے، لیکن ہیریٹیج سے کی بنیاد یا اس سے سیکھ کر آگے بڑھا جاتا ہے۔ جہاں تک رہی بات زبان کی اور ترجمے کی، میرے سامنے یہ میں چونکہ پچھلے دنوں ڈیلس میں تھا اور وہاں پر ہمیں ہمارے دوست ملے جاوید الماس صاحب، گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، اور وہ بھی زبوروں پہ کافی ان کا گرپ ہے اور وہ کام کرتے ہیں۔ میں نے ان کا لائیو اسٹریم انٹرویو بھی ڈالا تھا۔ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی، انہوں نے مجھے کچھ نمبر بھیجے اور انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ مجھے جو میرے پاس کتاب ہے اس کی نوٹیشن کی تصویریں کھینچ کر مجھے زبور نمبر 34 اور زبور نمبر 39 اور ایک زبور انہوں نے اور کہا۔ تو میں نے جب وہ جو زبور سیالکوٹ کنونشن میں موجود تھے 34 اور 39، اور جب میں نے جو اصلی 1908 کا ورژن ہے، جب میں نے اس کی تصویریں کھینچ کر ان کو بھیجی 3 زبوروں کی، تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو ہمارے پاس موجودہ ترجمہ جو چھپا ہوا ہے اس میں اور اس جو پادری امام الدین شہباز صاحب کے لفظ تھے کیا آلٹریشن ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ زبور نمبر 34 پہلا حصہ پہلا وزن، یہوہ نو ہر دم مبارک کہاں گا، میرا منہ صدا اس دی استت کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس زبور نمبر 34 کو جو اصلی پنجابی زبور جو 1908 کا ورژن ہے اوریجنل، اس کا ترجمہ ہے جی، میں ہر ویلے رب نو مبارک کہاں گا، میرا منہ صدا اس دی استت کرے گا۔ سیکنڈ لائن تو ٹھیک ہے، لیکن پہلی لائن انہوں نے کیا کیا ہے، چینج کیا ہے، یہوہ نو ہر دم مبارک کہاں گا، یہ اردو میں ہے، یعنی یہ نیا ورژن ہے، اور جو اوریجنل 1908 کا ہے، میں ہر ویلے رب نو مبارک کہاں گا۔ سو ڈفرنٹ، یہوہ اور رب ہر ویلے اس کا آرڈر چینج کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح زبور 39 پر آتے ہیں، اور زبور نمبر 39 میں ہے پہلا حصہ پہلا وزن ہے، اپنے راہ دی میں راکھی کراں گا، میتھوں نہ ہو قصور زبان دا۔ اور اسی کو اس زبور نمبر 39 کو جو ہے ریفرین اس کی جو ہمارے پاس ہے 1908 میں، وہ کیا کہتی ہے جی، راکھی راہ دی میں اپنی کراں گا، میتھوں نہ ہو قصور زبان دا۔ سو اپنے راہ دی میں راکھی کراں گا اور راکھی راہ دی میں اپنی کراں گا۔ سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آرڈر جو ہے، حالانکہ یہ آلریڈی میوزک نوٹیشن کے اندر ہے، آلریڈی یہ بندش میں ہے، اس کے باوجود آسانی کے لیے، مجھے نہیں پتا کیوں، یا جن لوگوں نے کیا ہے انہوں نے لفظوں کو، اس کے آرڈر کو بھی اور کچھ جگہ پر لفظوں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کے اندر آلٹریشن کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
جو ہمارے پاس اوریجنل ورک تھا ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے اس کی آلٹریشن کی بھی اور اس کی ویدر دا پرپز واز میوزک اور ویدر دا پرپز واز میلوڈی. آپ نے جیسے ذکر کیا ہے کہ ویسٹرن نوٹیشن, میرا نہیں خیال کہ ویسٹرن نوٹیشن, صرف 2 یا 3 ہمارے پاس کیس اسٹڈیز موجود ہیں زبوروں کی جو ویسٹرن نوٹیشن ہے. زبور نمبر 99 جو ہم گاتے ہیں, جو ہوا راج آپ کردہ ہے, دیٹ از اولڈ لینگ زائن, جو کہ اولڈ اسکاٹش ہمن ہے, نئے سال پہ گایا جاتا ہے, اس کی دھن پر ہے. اور زبور 150 جو ہمارے پاس ویسٹرن دھن ہے, زبور 150 جو ہے تبلے دے نال نچدے ہویاں حمد گاؤ یہوہ دی, اس کی جو میلوڈی ہے وہ بڑی مشہور ایک یہاں کیلیفورنین بیس ٹیون ہے, وہ ہے او مائی ڈارلنگ کلیمنٹائن, جو سٹوری ہے ایک بچی کی جو لوگ نرسری رائم جانتے ہیں, دے نو ویری ویل کہ یہ نرسری رائم کیا ہے. سو وہ اس کی دھن کے اوپر ہے. سو اب دیکھیں گے کہ ہم نے جب یہ میرے چونکہ میسیولوجیکل میری فیلڈ ہے, مشنریز دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں وہ اپنا ویسٹرن کلچر اپنے موسیقی لے کر گئے ہیں, چاہے وہ افریقہ ہو, ساؤتھ ایشیا ہو, واٹ ایور. سب کانٹیننٹ انڈین کانٹیکس اب تک میری ریسرچ کے مطابق وہ واحد خطہ ہے کہ جہاں پر آ کر مغربی موسیقی ناکام ہو گئی, ورنہ مشنریوں کو پادری امام الدین شہباز صاحب کو لے کر, ہندو گویا لے کر ان کو اتنا بڑا پروجیکٹ نہ کرنا پڑتا جیسا انہوں نے باقی جگہوں پر کیا تھا. دے کین ڈو دا سیم, آرام سے اپنے دھنے لے کر آتے, لوگوں کو سکھاتے, اللہ خیر صلاح. لیکن انڈین کلچر, انڈین موسیقی, ہماری کلاسیکی موسیقی اس قدر ڈیپ, اس قدر گہری تھی کہ دے فیلڈ. انہوں نے کہا جی کہ یہیں سے لو جو لینا ہے, باہر سے آنے والا کام فیل ہو گیا. So that was the major reason. So دوسری بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ ویسٹرن میوزک از آل ٹونل, اٹس ٹون بیسڈ, ہماری میلوڈک بیس ہے. So that's a major difference جو تھا وہ ایک اور تھا. لیکن ہم چونکہ پوئٹری پہ بات کر رہے ہیں اور ہمارا جو میجر جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ نئی نسل کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ زبور جو ہیں وہ ہماری ہیریٹیج تو ہیں پاکستانی کانٹیکس میں, لیکن اس کے اندر وہ کون سے آسپیکٹ ہیں, کون سے ایسے نئے کام ہیں جو شاعری کے حوالے سے, موسیقی کے حوالے سے, دھنوں کے حوالے سے اور گائکی کے حوالے سے جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. مطلب ہمیں تو ابھی تک یہ نہیں پتا, ہم نے اس پہ بات کریں گے, خدا نے موقع دیا کہ عبرانی جو گائی جاتی لٹرجیکل, اس کا آرڈر کیا ہوتا تھا, کال اینڈ رسپانس کیا ہوتا ہے, اینٹی فونل کیا ہوتا ہے, اور وہ کیا طریقہ کار میتھڈز کیا یوز کرتے تھے ہیکل کے اندر, یا لٹرجیکل پرپس جو تھا, یا پھر اس کو سیناگوگ کے اندر کینٹور کیا ہوتا ہے. مطلب دس از اے ہول نیو اسپیکٹ, از اے ہول نیو ڈائمینشن. آپ دوستوں سے جو آپ کی جو ماہرانہ رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی کانٹیکس میں یہ جو کام ہے اس کی نئی جہتیں کیا ہو سکتی ہیں, اور آپ کے خیال میں اگر نہیں ہو سکتی تو کیوں نہیں ہو سکتی ہیں تو وہ کون سے پرپوزل ہیں جو آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان پر کام کیا جائے تو یہ آسپیکٹ ہے جس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے. جی, شاعری کے حوالے سے خاص طور پر. جی بھائی نقیب. جی جہاں تک بات ابھی آپ کر رہے ہیں کہ نئے طور پر اس کو زبوروں کو ڈھالنے کی, ایک بار پھر تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. ابھی آپ نے موسیقی کی بات کی, ٹھیک ہے کہ مغربی موسیقی یہاں پر اپنے قدم نہ جما سکی, لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس تار در ساز زیادہ تھے. ہارمونیم انگریزی لے کر آیا تھا ہمارے پاس, اور آج وہ ہمارا دیسی ساز بن گیا ہے. ہم اس کے بغیر ہماری موسیقی نامکمل سمجھی جاتی ہے. لیکن یہ ایک بات ہے کہ ان کی آگے ان کی طرزیں یہاں پر اپنے پونا جما سکتی, یہ کرا تھا. آگے چلتے ہیں. اب آ گئی جو آپ نے مثالیں دی زبوروں کی, یہ جو گانے والے تھے انہوں نے اپنی آسانی کے لیے لفظ آگے پیچھے لگا کے کچھ کر لیے. مثلا رب لفظ اور یہوہ لفظ یہ ایک وزن کے نہیں ہے. رب میں وزن مکمل تھا, یہوہ میں وزن خراب ہو گیا شاعری کا, لیکن انہوں نے موسیقی میں پورا کیا ہوا ہے. آپ نے وہ لفظ جو آگے پیچھے کر لیا, راکھی او راکھی راکھی ہو, اس میں بھی گانے والوں نے اپنے حساب سے اس کو آگے پیچھے کیا ہے. لفظ تو تبدیل نہیں ہوئے. ہاں, اب یہوہ اور رب کی جگہ اگر ہم اردو مزید اس کو مزید آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم مخولیوں کا ترجمہ کیا کریں گے, جگت باز. ہم اگر اس کا ترجمہ نیا کریں گے یا اس کی تضمین نئے طور سے کریں گے, نئے الفاظ میں ڈھالیں گے, نئے تشبیہات لے کر آئیں گے, نئی اصطلاحات لے کر آئیں گے, تو پھر ہمیں راگیں بھی نہیں بنانی پڑیں گی. ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اس جو یا ترجمہ جو تضمین کی گئی ہے اس لفظوں کی جگہ جو مشکل لفظ ہیں, مطلب توڑی. اب توڑی کا ترجمہ آپ کیا کریں گے, بھوسا کریں گے نا.
تو جب بھوسا لفظ وہاں آ جائے گا توڑی کا بدن میں اور بھوسا کے بدن میں فرق آ جائے گا, ہم اس کو کر لیتے ہیں. پیٹ کی جگہ ٹیڈ کی جگہ ہم کیا کریں گے؟ گھر تو گھر ہی رہے گا نا, گھر کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اب یہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم اس کو نئے طور سے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ نے کچھ الفاظ لیے تھے جیسے نشچت ہے, وہ ہے ہنجو ہے, تو یہ اس کا ترجمہ اتھرو بھی ہو سکتا ہے. تو ہم اردو میں اس کا ترجمہ تو پنجابی میں کر لیتے ہیں کہ آج کل آنسو آ رہے ہیں, لیکن ہم نے ہنجو کی جگہ اتھرو بھی مستعمل ہے, ہم ہنجو کی جگہ اتھرو استعمال کر لیتے ہیں اگر, تو وہ ایک اب نیا یعنی انصاف. تو ہم نیا کے لیے نیا لفظ کہاں سے لائیں گے؟ اگر انصاف لکھتے ہیں کہ وہ انصاف کرتا ہے تو اس کے لیے اس کی بہر وزن وغیرہ تبدیل ہو جائے گا, تو ہمیں اس کے لیے ترجمہ پر نہیں بنانی پڑے گی. کیا ہم یہ سب کچھ کر پائیں گے؟ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا ان ساری چیزوں کو کرنا. تو بہتر تھا کہ جو لفظ موجود تھے انہیں کو موجود رہنے دیا جائے. ہم آگے کرنا چاہیں, ہاں اگر کرنا ہی ہے تو بھی زبوروں کی نئے سرے سے پنجابی میں تضمین کر لی جائے, نئے سرے سے تضمین کی جائے. مختلف لوگ جو ہم اس پر کام کرنا شروع کر دیں, 10 زبور آپ کریں, 5 زبور آپ کریں, 20 زبور آپ کر لیں جی, پنجابی پڑھنے والے جو لکھنے والے جو ہیں, تاکہ اس کو فارسی رسم الخط میں جو ہمارے پاس لفظ رائج ہیں, جو ہمارے تلفظ میں ہیں, جس کا تلفظ ہمارے منہ پر آ سکتا ہے, ہم اس تناظر میں اس کی تضمین کر لیں. ورنہ مشرقی پنجاب میں تو وہی لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں نا, کیونکہ ان کے پاس گرمکھی موجود ہے جس میں یہ سارا تلفظ موجود ہے ان کے حروف ترجیح میں. ہمارے پاس حروف ترجیح میں وہ نہیں ہے, ہم بھر کو بھر کہتے ہیں, پر نہیں کہتے. تو یا تو پھر اس کے نئے سرے سے تضمین کی جائے اور نئی راگیں بھی بنائی جائیں گی, پھر نئی طرزیں بھی بنے گی. جی بالکل بھائی نقیب, بہت بہت شکریہ. آپ نے چونکہ گرمکھی کا ذکر کیا اور ہم پچھلے پروگرام میں گرمکھی شاہ مکھی کا فرق ہم ڈسکس کر چکے تھے, اور اسی بنیاد کے اوپر میرے جو کلیسیا یہاں پر ہمارے یہاں پر جو انڈین فیملیز ہیں اس میں ایسے خاندان شامل ہیں جو کہ گرمکھی پڑھتے ہیں, اور میں ان کو بطور خاص ایوری سنڈے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک تلاوت ان سے کروائی جائے ہماری سنڈے سروس میں, تاکہ سننے میں تو لفظ پنجابی سنائی دیتا ہے, لیکن اس کے اندر جو انہوں نے گرمکھی کے اندر جو انہوں نے استارے یا جو ٹرمنالوجی یوز کیے ہیں, مطلب دیٹ از فیسینیٹنگ, ہے وہ پنجابی. مقصد یہ کہنے کا, دیکھیں میں اب یہ بتانے لگا ہوں کہ فرق جو ہے آپ جو ذکر کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ ایک ہی خطہ, ایک ہی زبان, ٹھیک ہے, بولنے میں اور سننے میں سمجھ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن لکھنے میں جو انہوں نے استارے استعمال کیے ہیں یا جو لفظ کا جو اس کا جو سونک ساؤنڈ جو آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ انٹائرلی ڈفرنٹ اینگل فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس پہ پروگرام بھی ڈالے ہیں 2-3 کے ساتھ, میں نے زبور نمبر 5 اور 6 تک ہم نے ریکارڈنگ کی ہے, وہ میں نے ڈالے ہیں اسی لیے ڈالے ہیں تاکہ ہمارے پاس پنجابی جو شاہ مکھی پاکستان میں بولی جاتی, لکھی اور بولی جاتی ہے, اور گرمکھی جو ہندی انڈین جو پنجاب ہے وہاں پر لکھی بولی جاتی ہے, ان دونوں کا پیرلل جو ہے ہمارے پاس نئے لفظ نئی جہت آئیں. اور پھر کیا ہی اچھا ہو کہ اگر کچھ ہمیں ایسے دوست یا ایسے لوگ ملے کہ جیسے آپ نے ذکر کے پرپوزل دیا ابھی کہ جی یہاں تو پھر یہ ہے کہ پوری کی پوری زبوروں کی کتاب جو ہے اسی کو موجودہ ٹرمنالوجی کے اندر ڈھال کر اس کے اوپر کام کیا جائے. دیٹس اے بگ پرپوزل, بگ پروجیکٹ, لیکن یہ اتنا کوئی ناممکن کام نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ اس میں نقیب صاحب کی رائے تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم اس میں نیا کام کرتے ہیں تو پھر وہ پرانا تو نہیں رہے گا, پھر تو اس کی نئی شکل بن جائے گی. اس کی نئی شکل بنانے سے کم وقت لگے گا بالکل ہی نیا کام کرنے سے. اور ہم مطلب بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہنے لگا ہوں, اگر میں یا نقیب صاحب آج دیکھیں کہ ہم ایک زبور جو ہے وہ لکھیں, اس کی تضمین کریں, فرض کریں ہم 119 زبور لے لیتے ہیں, 91 زبور لے لیتے ہیں, 23 زبور لے لیتے ہیں جو مارکیٹ میں زیادہ چلتے ہیں, ان ہیں, تو لوگ آپ کو پتہ کیا کہیں گے, اے ہن نویں آئی ڈی شہباز صاحب اٹھن لگے نے, اے اپنے آپ نو کی سمجھتے ہیں. یہ جو ڈاکٹر آئی ڈی شہباز کا کام ہے وہ ڈاکٹر آئی ڈی شہباز کا کام ہی رہنے دیں گے تو ہی ان کا کام رہے گا.
شاعری بذات خود، شاعری کا جو شعبہ ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا، وہ ہمیں اخلاقی طور پر اور شعبے کے اعتبار سے بھی ہمیں وہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ڈاکٹر آئی ڈی شہباز کے کام میں اکھاڑ پچھاڑ کریں۔ ہم اس پر تنقید کر سکتے ہیں، ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس میں لسانیات کے اتنے معاملات ہیں، ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں تھیولوجیکل کوئی مسئلہ ہے یا نہیں، ہم اشارے استعارے اگر کہیں کمزور ہیں تو وہ اس کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کے الفاظ کی تبدیلی یہ نہ شاعری کا شعبہ برداشت کرے گا، نہ ہماری کلیسیا برداشت کرے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ 150 زبوروں میں سے شاید کلیسیا 50 زبور بھی نہ جانتی ہو، لیکن جب اس کام کو ہم نیا بنا کر کلیسیا میں لے جائیں گے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، آپ اپنے طور سے ایک زبور جو ہے اس کی تضمین کر لیں، اپنے طور سے اس کی طرز بنا لیں، آپ اس کو تھوڑا سا پیسہ لگا کر پروموٹ کریں، اس کے اشتہارات دیں، وہ عام ہو جائے گا۔ بہت سے پنجابی گیت ہیں جو ان مزامیر سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ گائے جا رہے ہیں۔ تو نیا کام کرنے کا تو یہ مطلب ہوگا کہ ہم آج کے دور میں، اس دور میں کام کریں، اور اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ یہ دیسی راگ ہیں تو پھر ہم اس میں دیسی راگ شو کریں۔ پچھلے ہفتے پرویز پارس صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پنجابی کی ایک کمپوزیشن مجھے سنائی۔ وہ لفظ سننے سے پہلے ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ واقعی پنجابی کی کمپوزیشن ہے۔ اس میں ہمیں اپنی ثقافت نظر آتی ہے، ہمیں اپنے رنگ نظر آتے ہیں ان سروں میں جو پنجابی کے لیے مخصوص ہیں۔ اب ہماری کلیسیا تو دو زبانوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے کہ ہر اتوار کو، ہر عبادت میں، ہر کنونشن میں ہم زبور تو گائیں گے پنجابی زبان میں، سرمن ہمارا آخر کار اردو زبان میں ہوگا۔ یہی بات آپ کے آنے سے پہلے میں کر چکا ہوں۔ ہاں جی، یہ بالکل یہ حقائق ہیں۔ تو اگر ہم باہر سے کوئی گورا آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر کو ہمیں کھڑا کرنا پڑے، تو کبھی آپ نے دیکھا اپنی لائف کی ہسٹری میں کہ کوئی پنجابی ٹرانسلیٹر کھڑا کیا گیا ہو؟ یعنی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پنجابی کو خود کس سطح پر رکھتے ہیں، زبوروں کی سطح پر؟ تو پھر زبوروں کی سطح پر تو ڈاکٹر آئی ڈی شہباز نے باکمال کام کیا ہے، اور اس میں رد و بدل یا اس میں جدت ہم کیوں کریں؟ میں اگر شاعر ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مزامیر کی تضمین آج کروں، تو میں ڈاکٹر آئی ڈی شہباز کے مزامیر میں چند حروف کو تبدیل کیوں کروں؟ میں سر سے لے کر پاؤں تک اس پورے کام کو نئے انداز سے کروں۔ لوگ صرف یہ کہیں گے کہ انہوں نے ڈاکٹر آئی ڈی شہباز کی نقل کی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ انہوں نے ڈاکٹر آئی ڈی شہباز کے کام میں اکھاڑ پچھاڑ کی ہے۔ وہ ایک منفی تاثر ہے اس کام میں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر مزامیر پر ہی کام کرنا ہے تو خواہ اردو زبان میں کیا جائے، لیکن آج کا شاعر اسے کرے، اور وہ شاعر کرے جو تسلی بخش حد تک الہیات سے واقف ہو، ان باتوں کی تاریخ سے واقف ہو جو مزامیر میں جن کا ذکر ہوتا ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اب یعقوب کے پہاڑ کو کلیسیا کیا جانتی ہے؟ تو مسیحی شاعر جب خود کچھ لکھنے بیٹھے گا تو اس کا قلم یعقوب کے پہاڑ پر آ کر رک جائے گا، کیونکہ اس شاعر کی روح جو ہے نا وہ اسے کہہ رہی ہوگی۔ میں پاک روح کی بات نہیں کر رہا، میں شاعر کی روح کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی روح سے کہہ رہی ہوگی کہ ہم کیا یعقوب کے پہاڑ پر آج عبادت کرتے ہیں، تو ہم یعقوب کے پہاڑ کا یہاں ذکر کیوں کریں؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں وہاں ہوں۔ تو نئے عہد کی باتیں نئے شاعر کریں اور نیا کام جو ہے وہ کلیسیا تک لے کر جائیں۔ مزامیر کو اسی طرح سے رہنے دیں جس طرح سے ڈاکٹر آئی ڈی شہباز نے کیا ہے اس کو، اور جو سوچ بچار اس پر ہونا تھی وہ ہو چکی۔ اس کتاب میں ایک کام اور ہے کہ اس میں جہاں جہاں یہوہ کا نام آیا ہے وہ جلی حروف میں لکھا ہے۔
موٹے قلم سے لکھا گیا ہے. تو صرف یہ ہوا کے نام کو موٹے قلم سے لکھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ کام اسرائیلی طرز پر کیا گیا ہے. ہرگز نہیں. یہ ہوا کا نام اگر اس کتاب میں موجود ہے تو جو اس وقت اس کتاب کی حالت ہے، اسرائیلیوں کے پاس آپ کو یہ ہوا کے نام کے ساتھ کوئی کتاب، کوئی دستاویز اس حالت میں نظر نہیں آئے گی. بالکل وہ تو ٹھیک. پھر بہت بہت آگے، بہت مطلب الگ نوعیت کے وہ جذبات ہیں، الگ نوعیت کی وہ تعظیم ہے. ویسی تعظیم مسیحی شخص تو نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک. کیونکہ مسیحی شخص کا جو ایمان ہے وہ یہ ہوا نام کی بجائے یسوع نام پر ہے. چلیں میری اب تک کی بات جہاں تک مکمل ہے، اس کو مزید اگر کچھ اس میں ایڈ کرنا ہوگا تو جی ڈاکٹر اگلے صاحب بہت سوال میں شکریہ کر آپ لیں کے گے. پرپوزل کا. اور جیسا ہم نے بات کی ہے، دیکھیں ہیریٹیج جو ہے، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، پاکستان میں موہنجو داڑو کی ہیریٹیج ہے، ہمارے پاس لاہور کا لال قلعہ ہیریٹیج ہے، ہمارے پاس کراچی میں جو مہتا پیلس ہے وہ ایک ہیریٹیج. اور ہیریٹیج جو ہے اس کو پریزرو کیا جاتا ہے، ہیریٹیج کو بگاڑا نہیں جاتا، اس کو پریزرو کر کے اپنی تاریخ یاد رکھنے کے لیے کہ جی دس از آور ہسٹری، دس از آور ہیریٹیج، اس کو اسی حالت میں کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جس زمانے کو پیش کرتی ہے اسی زمانے کی یادگاری کے طور پر رکھا جائے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کہیں نہیں ملتا کہ ہم اس کو ہائی رائز بلڈنگ نہ بنائیں یا ماڈرن طرز کے گھر نہ بنائیں یا اپنے زمانے کی بات نہ کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے پرپوزل دیا ہے کہ ہمیں پادری امام الدین شہباز صاحب کا جو کام ہے اس کو ایز اٹ از اپنی ہیریٹیج کے طور پر، اپنی تاریخ کے طور پر اس کو پریزرو رہنا چاہیے. لیکن وہ اپنے زمانے میں انہوں نے اپنے کانٹیکس میں بات کی تھی، جیسے وہ جو کانٹیکس تھا وہ ملٹی ریلیجس کانٹیکس تھا جس میں ہندو، سکھ اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے بات کی ہے کہ لفظ جو تھے وہ تینوں زبانوں سے امرج ہو کر، لیکن آج کی جنریشن جو پاکستان میں رہتی ہے وہ پریڈومیننٹلی 97% مسلم کانٹیکسٹ ہے. اور اس اسلامی کانٹیکسٹ کے اندر رہتے ہوئے آج کے دور میں ان مضامیر پہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں جس کے وسیلے ہم کرنٹ زمانے کو، کرنٹ جنریشن کو ریپرزینٹ کریں تاکہ اس پر کام کیا جا سکے. اسکالرلی ورلڈ کے اندر 50 سال پرانا کام اگر میں سائٹیشن دوں گا، اس کا ریفرنس دوں گا، فٹ نوٹ دوں گا، وہ اتنی اہمیت نہیں سمجھا جائے گا جتنا 5 سال پرانا ریسنٹ کام سمجھا جائے گا. ایون پوری دنیا کے اندر جو اسکالرلی ریسرچ ہے، چاہے وہ لنگوسٹک ہوں، چاہے وہ پوئٹس ہوں، چاہے وہ آرکیٹیکچر ہوں، کوئی بھی ہو، they try to build and they try to speak to their contemporary current generation تاکہ ان کے ساتھ مل کر کام کر سکیں. میں آپ کو سادہ مثال پاکستان میں اور دیتا ہوں. کوک اسٹوڈیو کے 10 سے 12 سیزن آ چکے ہیں، اور 10-12 سیزن میں کیا کیا انہوں نے اپنی جو ہماری جو گائکی کی ہیریٹیج ہے، whether it's a folk, whether it's a film, whether it's whatever genre انہوں نے جو بھی لیا ہے، غزل لی ہے، لائٹ کلاسیکل لیا ہے، انہوں نے اس کی اوریجنل طرز کو لیا ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے ماڈرن کنٹمپرری کسی سنگر کو لیا ہے اور اس کو کنٹمپرری انسٹرومنٹلائزیشن کے ساتھ انہوں نے موجودہ جنریشن کو ایڈریس کیا ہے. سو وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دا ہیریٹیج دے ٹرانسفر ٹو دا کرنٹ جنریشن. میرا خیال ہے یہ ایک ہمارے پاس پیٹرن موجود ہے کنٹمپرری اور جسے کہنا چاہیے کہ کارپوریٹ ورلڈ کی طرف سے جس پر کام کیا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون کر رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہر کوئی بندہ اٹھ کر جو ہے نا وہ تبازمائی نہ کرے. جن لوگوں کا یہ کام ہے، جن کا یہ گفٹ ہے، جن کے پاس خدا نے جن کو یہ بلیسنگ دی ہے، کالنگ دی ہے، انہیں کو یہ کام کرنا چاہیے اور اس میں بڑی جہتیں ہیں. اس پر آگے گفتگو جاری رکھیں گے. ہم کنکلوڈنگ کامنٹ کی طرف آتے ہیں. بھائی نقیب اینڈ ڈاکٹر عادل صاحب، آج کے اس عبرانی شاعری کا جو ہم نے بات کی ہے، اس کے اندر جو پاکستان میں جو ترجمہ ہوا ہے، جو 100 سال پہلے ترجمہ ہوا، آج کے دور کے حوالے سے ہم نے اور نئی جہت پر بات کی ہے. کیا پاسبلٹی ہمارے پاس ہو سکتی ہے، کن پرسپیکٹو پہ ہم مزید کام کر سکتے ہیں؟ آپ کے فائنل تھاٹ دینا چاہیں گے آج کی گفتگو کے حوالے سے؟ جی بھائی نقیب. جی سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا یا میں نے بھی اسے پہلے بات کی تھی کہ اگر نئی جیسے اپنے مسلم معاشرے کا ذکر کیا ہے تو اگر ہم ان اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بڑی مشکل اصطلاحات ہیں. آپ نے کبھی ان کو گفتگو کرتے سنا ہو مولوی صاحبان کو جو مدرسوں سے پڑھ کر آتے ہیں، تو آپ کو مسلم اصطلاحات کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی ہمارے لوگوں کے لیے کتنی مشکل ہے، عام مسلم بندے کے لیے سمجھنے کتنی مشکل ہو جاتی ہے. تو ہم تو پھر ویسے بھی ان سے واسطہ بہت کم رکھتے ہیں ان اصطلاحات سے یا تشبیہات سے. تو
اس میں اگر کام کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو سلیس اور سادہ زبان میں اگر یہ تضمین کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جو ہمارے پاس رائج الفاظ موجود رہ گئے ہیں پنجابی کے، اس میں اردو مکس ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، ہم اس کو سلیس تو کر سکتے ہیں. تو لیکن اگر جو بات آپ نے کی کہ جو ہماری میراث ہے اس کو ایز اٹ از رہنے دیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا قطعی مطلب نہیں کہ اسے بگاڑ بھی دیا جائے. ہاں جی، اسے بگاڑ بھی دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ جو المیہ ہوا ہے وہ اس کا بگاڑ کا ہوا ہے. اس میں جو ہم نے نیا کام کرنا ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے. جی بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب فائنل کامنٹ. فائنل کامنٹ میں یہی ہے کہ یہ جو اب وقت کم ہے ورنہ میں ایک مثال دیتا. جی گو اہیڈ. ایک صحرا لکھتے ہوئے کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا، الف بار. نقیب صاحب جی جی الف کون سا بار، لفظ؟ اچھا الف بار. تو جن صاحب نے وہ صحرا لکھوایا وہ کہنے لگے اس کی جگہ کچھ اور لکھ دیں. میں نے انہیں کہا کہ یہ لفظ جو شخص نہیں سمجھ سکے گا یہ لفظ اسے دعوت دے گا کہ وہ لغت دیکھے، اور جب وہ لغت دیکھے گا تو وہ اس کے علم میں اضافہ ہو جائے گا ایک لفظ کا. تو اگر ہم اس کو نکال دیں گے میں ایک سیکنڈ کے لیے میں پبلک عوام کو، بچوں کو لغت کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے، نہ کہ تبدیل ہاں کرنے. جی تبدیل کرنے کی. تو فیس بک پر ہی ایک دوست نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بحر اور وزن کیا ہوتا ہے، اس پر شورا کرام جو ہے نا وہ روشنی ڈالے. میں نے جواباً لکھا کہ یہ لفظ کچھ سنے سے لگتے ہیں. میں نے یہ جملہ لکھا. پھر اس کے بعد میں نے وہ صورتحال لکھی جو ہمارے شورا کرام کی ہے، اور نہ صرف شورا کرام کی بلکہ پوری تنظیموں کی جو ہے، کہ غوری صاحب نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب کون دے گا ان کو. تنظیمیں ہماری نمائندگی کا دعویٰ کر رہی ہیں، ہمیں بدنام کر رہی ہیں. ان کی اپنی کتب دیکھیں، بے وزن شاعری کے ساتھ، بے بنیاد بے تکی شاعری کے ساتھ بھری ہوئی ہے. تو اگر بائبل مقدس کا کام ہے، بائبل کے پیغام کی تضمین چاہتے ہیں ہم، تو سب سے پہلے تو وہ سچائی چاہیے جو علم کی سچائی ہے. جس کا کام ہے وہی کرے. شاعر اگر شاعر ہے اور وہ تھیولوجی نہیں جانتا تو 4 پاسٹر صاحبان جو مخلص ہو، علم رکھتے ہوں، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ کام. اسلام آباد سے ایک دوست نے مجھے گیت بھیجا تو وہ خداوند یسوع مسیح اور خاک کو بار بار جو ہے نا وہ میں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کے ساتھ آپ خاک کا استعمال اس طرح سے نہیں کر سکتے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی جو ذات ہے اس میں خاک کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. آپ تشبیہ میں کسی بھی طرح سے یہ تو آپ اس کی قدموں کی خاک کی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ذات کو کھینچ تان کر خاک تک نہیں لے جا سکتے. کہ وہ آسمان چھوڑ کر زمین پر ضرور آیا لیکن خاک نہیں بنا، وہ انسان ضرور بنا. تو بڑا توجہ کے ساتھ کرنے والا یہ کام ہے. کوئی اتنا یہ وہ ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی خالہ اس کی لکڑی لائی، یہ وہ کام نہیں ہے. یہ شعری ادب کا سب سے اونچا کام ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہم اگر اپنی ضد میں یا اپنے محدود علم میں کچھ بھی لکھ جائیں گے تو ہم کروڑوں لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل جائیں گے، ہم انہیں مشکل میں ڈال دیں گے. خصوصاً اس وقت جب دھن بن کر کوئی چیز عام ہو جاتی ہے، لوگ اسے گانے لگتے ہیں، تو پھر سوالات تو اٹھتے ہیں 5 سال کے بعد. کسی ایک شخص نے اس پر غور کر لیا اور اس نے سوال کر دیا کہ ہاں جی یہ شخص یہ لکھ کر چلا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ روح کی صورت میں یسوع جب آئے گا، تہس نہس ہوگا شیطان، دل گائے گا. تو بائبل مقدس میں سے کوئی ایک بھی وعدہ ہے کہ یسوع روح کی صورت میں آئے گا؟ تو پھر لوگ بڑی اپنے غلط کام پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں وہ اصل میں باپ اور بیٹا اور روح القدس ایک ہی ہیں. تو یہ تو اس کا کوئی جواب نہیں بنتا.
بائبل مقدس میں سے مزامیر کی تضمین اگر ہم چاہتے ہیں کہ عبرانی تناظر میں ہی کی جائے، اسی احساس کے ساتھ کی جائے، تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ نقیب صاحب اجازت ہو تو مثال کے طور پر 2-3 اگر لائنیں وہ میں، خاک سے ہوتا تو خاک ہو جاتا۔ یہ تو خیر ہے اگر وہ خاک سے ہوتا یقیناً خاک ہو جاتا، نہیں ممکن کوئی خاکی شہ افلاک ہو جاتا۔ ایک اور میرا کہتا ہے وہ کون سی خوشی، یہ جو غیر قوموں کی ہم بات کر رہے تھے نا، اس تناظر میں یہ مثال پیش کر رہا ہوں کہ وہ کون سی خوشی ہے جو صبر میں نہیں ہے، امن و اما کا رستہ کسی جبر میں نہیں ہے، جینے کا راز بستہ اس بات میں ہے عادل، میں ہم سفر ہوں اس کا جو قبر میں نہیں ہے۔ واہ جی واہ، بہت اچھا۔ اب یہ بات آپ کو مزامیر میں تو یہ بات نہیں ملے گی، کیونکہ اس وقت کی تاریخ یہ نہیں ہے۔ آج کا شاعر اپنا کام کرے، نئے عہد کا ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے لکھے، وہ پیغام جو صلیب پر سے جاری ہوا اس کو لکھے۔ رہی بات مزامیر کو اگر ساتھ شامل کرنا ہے تو اسی اسپرٹ کے ساتھ، جس اسپرٹ کے ساتھ ڈاکٹر آئی ڈی شہباز نے آج سے 100 سال پہلے کام کیا اور اس دور کی ضرورت پوری کی، آج کا شاعر پوری ذمہ داری کے ساتھ نیا کام کرے، نئی دھنیں بنائے، اس کو نیا انداز دے۔ جو بات ابھی آپ موسیقی کی کر رہے تھے، نیا انداز دینے کے لیے پرانے مزامیر آپ لے لیں، آرکیسٹرا ڈال دیں اس میں نیا، وہ ساز جو آج تک نہیں بجائے گئے وہ ساتھ اس کے ساتھ شامل کر لیں، اس کی تاثیر بدل جائے گی، اس کا ماحول بدل جائے گا۔ جو شخص کوئی زبور سن کر نہیں روتا، ایسے ساز ہیں ہمارے پاس جو بندوں کو رلا دیتے ہیں۔ تو یہ آرکیسٹرا کے ساتھ استعمال اور جدید کام کو تیار کرنا، یہ 2 ٹیکنیکس ہیں، ان میں جی سے ہم جو بھی چاہیں منتخب کر لیں جی ڈاکٹر اور استعمال کریں صاحب اس بہت کو۔ بہت شکریہ آپ کے اس بیان کا اور اس پروپوزل کا، خاص طور پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ اس پہ کام کرتے ہیں، جن کو بوجھ ہے اس بات کا، فرسٹ آف آل یہ دیکھیں کہ آر یو کالڈ، نمبر 1 آپ کا بلاوا ہے، اگر آپ بلائے گئے ہیں دین آر یو equipped۔ خدا جب بلاتا ہے دین خدا اس کو تیار بھی کرتا ہے۔ خدا نے یہ کبھی نہیں کیا کہ جیسے ہم ذکر کرتے ہیں جی راتوں رات آپ پہ بوتل، آپ پہ ٹکن، آپ پہ شربت، یعنی ہر چیز خود ہی جو ہے وہ سارا یہ والا کام نہیں ہوتا۔ خدا نے جو جس بندے کو گفٹ دیا ہے، اور یہی جو باڈی ہے، چرچ کی جو باڈی کی مثال ہے نا، دیکھیں بائبل مقدس میں جو پالوس رسول نے دی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ آنکھ یہ نہیں کہہ سکتی اور پیر یہ نہیں کہہ سکتا اور ہاتھ یہ نہیں کہہ سکتا۔ پالوس نے جو امیج استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خدمتوں کو، اپنے ٹیلنٹس کو، اپنے گفٹ کو پہچانیں، اور پھر جو میرے پاس نہیں ہے، میں دوسرے کا محتاج ہوں، دوسرے بھائی یا بہن کا، وہ اسی طرح دوسرے کا اور وہ تیسرے کا۔ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ شاعر نہیں ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں انڈین گانا ہے، میں شاعر تو نہیں مگر ہے ہم نشین، ایسی ہے نا میرے خیال میں۔ تو جب سے دیکھا شاعری آ گئی، تو یہ وہ مگر اے حسین جب سے دیکھا تجھ کو ہاں مجھ کو ہاں شاعری آ گئی۔ ہاں، تو یہ ایسا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انڈین فلموں والا کام نہ کریں۔ یہ جو کام ہے، دس از ہائی کالنگ، یہ ہائی کالنگ ہے، اور اس میں آپ انسانی روحوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یو آر ٹرائنگ ٹو پلئنگ ود دا ہیومن سول۔ آپ یہاں پر آسمان اور جسے کہنا چاہیے کہ ابدیت کا ایشو ہے، یہ کوئی رومانٹک کام نہیں ہے۔ سو اس لیے کوشش کریں کہ آپ گفٹڈ ہیں، اگر نہیں ہیں تو آپ گفٹڈ لوگوں سے مل کر کام کریں۔ اٹس اے کولیبوریٹو ورک، کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے۔ خدا نے مجھے جو کام دیا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف میسیولوجی یا موسیقی کا طالب علم ہوتے ہوئے، میں چونکہ شاعر نہیں ہوں اور نہ مجھے شاعری آئی ہے حسین کسی کو دیکھتے ہوئے، تو میں شاعروں سے بات کرتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں جی کہ یہ میرا کام ہے، آپ پلیز اس پر ذرا نظر کریں، اس کو دیکھیں، اس میں کہیں غلطی تو نہیں ہے۔ الہیاتی اعتبار سے شاید میری گرپ دوسرے انداز کی ہو، لیکن obviously I need their guidance۔ تو میری گزارش ہے جی ایسے دوستوں سے، بہنوں بھائیوں سے، موسیقاروں سے، جو اور زبور لور سے، جو زبور گانا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، there is a lot work to do۔ لیکن جو پیرامیٹرز، جو گفتگو ہم نے آج کی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ وہ کام بابرکت ہو، وہ لوگوں کے لیے تسلی کا، اطمینان کا، روحانی ترقی کا باعث ہو، نہ کہ وہ جو ہے وہ اریٹیشن کریٹ کرے اور وہ جو ہے وہ لوگوں کو برباد کر دے۔
खुदावंद आप सबको बरकत दे हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, जो हम लास्ट प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम शायरी को और जो हमने गुफ्तगू की इसको हम वाइंड अप करेंगे, और इस पे हम अपने जो फाइनल प्रपोजल्स हैं वो हम लोग देंगे। अगर आपके कमेंट्स हैं, अगर आपकी राय है डॉक्टर आदिल साहब को, भाई आरफ नकीब को, या मुझे सोशल मीडिया पर, ईमेल में, वॉट एवर मीडियम आप यूज करना चाहें, गो अहेड। पर्सनल टॉक करना चाहते हैं, वी आर ओपन। और हम चाहते हैं कि इस काम को आला किस्म के, जो जितनी जितनी बड़ी, जितनी अजमत खुदा की है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो कॉर्प ऑफ द क्रीम जो है, वो हम जो है वो खुदा के सामने दे सकें और उसके सामने नजराने पेश कर सकें। खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत बरकत